नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार हम फिर से इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी में, और आपके सवाल जिसका जवाब हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए हैं। अब हम वो सवाल लेते हैं जो वीडियो के ज़रिए हम तक आया है। देखते हैं उसमें क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शकील नौगावी मेरठ से बोल रहा हूँ। जावेद भाई, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नमाज से और सब्र से मदद मांगो। तो इसका मतलब क्या है? आगा से मुझे पूछना है, इसका मतलब क्या ये है कि हम नमाजें पढ़ते रहें और सब्र से काम लें, वही मदद है? या फिर इसका मतलब ये है कि उनसे मदद मांगो जिन्होंने नमाज कायम की और सब्र किया और सजदे की हालत में शहीद हो गए। मसलन हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सजदे में ही शहीद हो गए, और फिर हमारे चौथे इमाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिन्होंने इतने सजदे किए कि आपका नाम ही सज्जाद पड़ गया, इनसे मदद मांगो। तो इसका मतलब क्या है कि नमाज से और सब्र से मदद मांगो, जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह फातिहा में कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। फिर ये फरमान अल्लाह ताला का कि नमाज से और सब्र से मदद मांगो। तो बराए मेहरबानी आगा इसकी वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ये आयत है कि जिसका इन्होंने हवाला दिया है, और जो इन्हें दूसरी तफसीर पेश की कि उन लोगों से मदद मांगो जिन्होंने सब्र किया और नमाज पढ़ी। असल बात अपनी जगह पर सही है कि इंसान उन लोगों से मदद मांगे कि जिन्होंने सब्र किया और सजदे की हालत में कुर्बानियाँ दी, लेकिन ये आयत उसको नहीं कह रही है। अच्छा, ये आयत पहली वाली तफसीर को कह रही है, वस्तईनु, तुम मदद लो नमाज से और सब्र से। नमाज और जो सूरह हम्द की इन्होंने आयत बताई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जी, इसका मतलब इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि नमाज भी परवरदिगार के लिए ही इंसान पढ़ता है। नहीं, जब तुम अपने परवरदिगार से मदद मांगना चाह रहे हो, नमाज वो जरिया है कि जिसके ज़रिए तुम अपने परवरदिगार तक पहुँच सकते हो। सब्र वो जरिया है कि जिसके ज़रिए तुम अपने परवरदिगार तक पहुँच सकते हो। तो मदद हम खुदा से ही मांग रहे हैं, लेकिन ज़रिया कभी नमाज को बना रहे हैं, कभी सब्र को बना रहे हैं, कभी अहले बैत अलैहिस्सलाम को बना रहे हैं। मदद परवरदिगार से ही मांगी जा रही है। ये तमाम चीज़ें ज़रिया हैं कि जिससे हम खुदावंद मुताल से नज़दीक होते हैं। जी आगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, आपको वाकई इंतज़ार होगा कि ऑडियो जिन लोगों ने रिकॉर्ड कराया उनके सवालों का जवाब मिल गया। टेक्स्ट मैसेज वालों का अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? तो अब बढ़ते हैं उनकी तरफ हम। और पहला सवाल ना नाम है ना एड्रेस, बहरहाल कोई मसला नहीं, आपने सवाल किया, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि क्या वाजिब नमाज या मुस्तहब नमाज में तशहुद में अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही देना चाहिए या नहीं? फिर मज़ीद आगे ये भी है कि अगर दे सकते हैं तो अब तक हमारे उलमा ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? क्योंकि नहीं दे सकते हैं, लिहाजा में उलमा ने ये बात नहीं बताई। सीधा सा जवाब है। जिस तरह से अब तक के नमाज चलती चली आ रही है और नमाज पढ़ी जा रही है, यही तरीक़ा है नमाज का। ना आप उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, ना उसमें कुछ घटा सकते हैं। जी आगा, दूसरा सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुदा आपको और चैनल विन को सलामत रखे और आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि सॉन्ग सिर्फ मुहर्रम में सुनना चाहिए, बाकी मुहर्रम में नहीं सुनना चाहिए, बाकी टाइम सुन सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिजाब सिर्फ मुहर्रम में मजलिसों में जाते वक्त लगाना चाहिए, वैसे आप ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। तो क्या उनका ये कहना सही है? अगर हम ये समझते हैं कि मुहर्रम में कोई नई शरीयत आ गई है तो अलग बात है। जी, अगर गाना सुनना हराम है और हिजाब करना वाजिब है, तो किसी हदीस में, किसी आयत में कहीं ये नहीं कहा गया है कि एक ख़ास टाइम में वाजिब है। जो वाजिब है वो हमेशा वाजिब है, जो हराम है वो हमेशा हराम है। लिहाजा हाँ, जब अय्याम मुहर्रम आ रहे हैं, अय्याम माह मुबारक रमज़ान आ रहे हैं, तो इंसान इन अय्याम का एहतराम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा आपको इजाज़त दी जा रही है कि आप वाजिब को तर्क कर दें या हराम को अंजाम दें। जिस तरह से हिजाब मुहर्रम में किया जा रहा है, इंशाअल्लाह इसी तरह से मुहर्रम के बाद भी हम हिजाब करें। और जिस तरह से गुनाहों को और गाने को, इन चीज़ों को मुहर्रम में तर्क किया जा रहा है, इसी तरह से मुहर्रम के बाद भी तर्क करना हमारे लिए ज़रूरी है। जी अगर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा सवाल, अगला सवाल लेते हैं। मैं सैयद औन अली मेहदी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने एक साहब की तकरीर व्हाट्सएप पे सुनी थी
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کعبے کے اوپر جو لگا ہوا کپڑا جس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اب السعود یعنی سعودی والے اس پہ اپنا نام لکھ رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، یہ بات صحیح ہے، اور باقاعدہ یعنی آپ دیکھیں گے تو یہ نہیں کہ پوری آیتیں ہٹا دی گئی ہیں، جی لیکن جو وہ بادشاہ ہیں اس ملک کے، انہیں نے اپنا نام بھی جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہے۔ جی، اب اگلا سوال ہم پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ندیم حسین، میں کولکتہ بیٹیا بروز سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40ویں کے دوسری صبح قبر کے اوپر 1 روٹی سرہانے، 2 روٹی سینے پر یعنی قبر کے اوپر سینے پر، اور 2 روٹی گھٹنے پر رکھ کر نظر ہوتی ہے اور سینے کی روٹی چکھی جاتی ہے، تو کیا یہ چیزیں صحیح ہیں؟ بہرحال دیکھیے، اگر کوئی شریعت میں کوئی کام آیا، میں ایک طریقہ بتا دوں سمجھنے کا ان تمام سوالات کا۔ اگر کوئی شرعی طریقہ ہے، جی، مثال کے طور پر اسلام میں یہ ہوتا ہے، شیعوں کے اندر یہ طریقہ ہے، اگر کوئی چیز تشیع سے جڑتی ہے، اگر کوئی چیز اسلام سے جڑتی ہے تو وہ فقط آپ کے علاقے میں نہیں ہوگی، پوری دنیا میں رائج ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ لہٰذا اگر کسی خاص علاقے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے آپ کے علاقے میں ہوتا ہے، اس کا نہ ربط کوئی تشیع سے ہے، نہ اس کا کوئی ربط اسلام سے ہے۔ جی، بہت شکریہ، مختصر جواب لیکن بہتر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام وعلیکم السلام۔ علی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے غیر مسلم بینک سے لون لیا ہو اور واپس نہ کر سکے تو اس کی توبہ کیا ہے؟ توبہ یہی کہ جو آپ نے لون لیا وہ آپ واپس کریے، اس کے علاوہ کیا توبہ ہے؟ اگر آپ نے لون لیا ہے تو جی، آپ کے اوپر ایک ذمہ آ گیا ہے اور آپ مقروض ہیں بینک کے، وہ آپ کو پیسہ لوٹانا ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام حسن آبدی ہے اور میں جون پور سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا شوہر اس کے مائکے میں کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو کیا وہ لڑکی مائکے میں کام نہیں کر سکتی؟ مطلب جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، خاتون کا گھر سے نکلنا بغیر شوہر کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کو اجازت نہیں دے رہا ہے جانے کی، اجازت نہیں دے رہے کام کرنے کی، تو وہ نہ جا سکتی ہے نہ کام کر سکتی ہے۔ جی، آگے بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم میں السلام۔ آمنہ لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر زیارت امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام نہ پڑھیں تو نماز قبول نہیں ہوتی؟ یہ 5 نماز میں پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ ایک مستحب کام ہے، جی، کیونکہ نماز کے بعد کیا جاتا ہے۔ نماز جب آپ نے سلام بھیجا تو نماز آپ کی ختم ہو گئی۔ اب نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا، تعقیبات پڑھنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مستحب ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کریں، اگر کوئی اہم کام ہے آپ کے ذمے تو آپ اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ان کام کو انجام دیا جائے، تو کیونکہ اس کے ذریعے سے نماز جلدی قبول ہوتی ہے۔ جی، آگے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنے ناظرین سے یہ گفتگو کہ ناظرین آپ جو ٹیکسٹ میسج ہم تک بھیجتے ہیں اسے آپ پلیز کمپلیٹ کر کے بھیجا کیجیے، اس لیے کہ ٹیکسٹ میں بھی جو شارٹ ہینڈ لوگ یوز کرتے ہیں کبھی کبھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سوال کلیئر ہوگا، سمجھ میں آئے گا تو جواب وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچے گا۔ جی، آگے بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اب اگلا سوال جلدی سے جلدی آپ کی خدمت میں جواب پہنچ جائے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اگر کوئی لڑکی شادی کر کے پہلی رات اپنا مہر معاف نہیں کرے اور پھر شادی کے 10-12 دن بعد کسی کے کہنے میں آ کر اس کا شوہر اسے مارے پیٹے یا زور زبردستی کرے اور اپنا مہر معاف کروائے اور لڑکی مجبور ہو کر اگر مہر معاف کر دے تو کیا یہ مہر معاف ہوا کہلائے گا، کیونکہ لڑکی نے مجبوری میں ایسا کیا؟ اگر مجبوری میں ایسا کیا تو نہیں کہلائے گا، نہیں معاف کہلائے گا۔ نہیں، اختیار سے ہونا چاہیے، خود اپنے ارادے سے ہونا چاہیے۔ جی، اگلا سوال ناظرین پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں سیدہ صالحہ عبدی کانپور سے۔ میرا سوال ہے کہ معصومین علیہ السلام کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، اور کیا ایسی کوئی دعا ہے جس سے معصومین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل ہو جائے؟ معصومین علیہ السلام کا سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے، کیونکہ خود روایات میں آیا ہے الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی انسان کی سب سے قریب ترین چیز ہے۔ واہ،
لہٰذا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے قریب ترین چیز اور سب سے پسندیدہ چیز نماز ہے، اور یہی نماز وہ بہترین طریقہ ہے کہ جس سے ہم خدا سے بھی نزدیک ہو سکتے ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نزدیک ہو سکتے ہیں. اور چونکہ ایام اعیاد چل رہا ہے لہٰذا ہمیں اور زیادہ اس سے عبرت مل سکتی اس ہے. سے عبرت مل سکتی ہے بے شک. جی ہاں ناظرین، واقعی ایام اعیاد چل رہا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب، سجدے میں سر کا جدا ہونا، تو پھر ہم نماز سے اگر دور رہیں تو ہمیں سوچنے کا یہاں مقام ہے. اگلا سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تھانے کی رہنے والی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں شوہر کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو گندی گالیاں، استغفر اللہ، گندی گالیاں دے، وہ بھی سسرال والوں کی موجودگی میں؟ اور اگر میرا شوہر ایسا کرتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کبھی کبھی فیملی میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں. اسلام کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی زبان سے غلط الفاظ کو استعمال کرے. جی. اب اگر سامنے والا اس کام کو کر رہا ہے تو اگر کسی کو اذیت ہو رہی ہے تو یہ ایک گناہ ہے. جی. خود ان الفاظ کا استعمال کرنا ایک الگ گناہ ہے، تو وہ گنہگار ہو رہا ہے. دوسری طرف سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے سیدھا کام ہے، سب سے پہلے ہم صبر سے کام لیں، کوشش کریں اس کو سمجھائیں. ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں، کسی ایسے کو ذریعہ بنائیں جو اس کو سمجھا سکتا ہے. اور شاید ان مسائل میں سمجھانا، بات چیت کرنا، مسئلے کو تھوڑا روک کے، یعنی فوراً اسی وقت نہیں، جس وقت یہ کام ہو رہا ہے تھوڑا رک جائیں، اگلے دن، ایک دن بعد جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، سمجھائیں، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. واقعی بڑی اچھی تجویز ہے ناظرین آپ کی خدمت میں آقا نے پیش کی. اس پہ یقیناً ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے. اور یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر وہ انسان جو اب شادی کرنے جا رہا ہے اس کو پہلے کسی عالم دین سے ملنا چاہیے کہ شادی کے بعد کیا کیا مرحلے ہیں، اس پہ گفتگو اور بحث کرنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے. نہ جاننے کی بنا پہ اکثر نوبت طلاق تک پہنچتی ہے. اگلا سوال لے لیتے ہیں اسی کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سہارا بیگم ہے، میری عمر 25 سال ہے، میرا خود کا دکان ہے. محسوس ہوتا شاید حیدرآباد سے ہے یہ. میری خود کی دکان ہے، نیا دکان ہے، پھر بھائی نئی دکان ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایسا کیا کروں کہ برکت ہو دکان میں اور خوب چلے اور پیسہ بھی خوب آئے. دیکھیے کتاب مفاتیح الجنان میں لاسٹ حصے میں کئی دعائیں انہیں نے آ کے ذکر کی. دعائیں وسعت رزق کہ جس کے ذریعے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے. البتہ وہ دعائیں اس وقت اثر کرتی ہیں کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس میں حلال اور حرام کا خیال رکھے. اچھا. اگر آپ حلال اور حرام کا خیال رکھیں اور ان دعاؤں کو پڑھیں انشاءاللہ خداوند متعال برکت دے گا. انشاءاللہ ضرور. اگلا سوال لیتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے، میرے والد نے مجھے کچھ رقم دی تھی میری شادی پر. میری شادی کو 14 سال ہو گئے. میرے شوہر کا اس رقم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے اس اماؤنٹ کی FD کروا لی ہے. مجھے اس اماؤنٹ میں سے خمس نکالنے چاہیے. کیسے نکالنے چاہیے؟ خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ بہرحال خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے تو ایک تفصیلی مسئلہ ہے. خمس جو ہے وہ کچھ خاص چیزوں میں نکالا جاتا ہے، زکوٰۃ کچھ الگ چیزوں میں نکالی جاتی ہے. لیکن فی الحال جو ان کا مسئلہ ہے یہ پیسے کا، یہ جو پیسہ ان کو دیا گیا ہے اگر یہ ارث ہے جی تو خمس نہیں ہے. اگر نہیں، یعنی والد نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کو دیا تھا، بطور ہدیہ دیا تھا، اور 1 سال سے زیادہ یہ پیسہ ان کے پاس رہ گیا ہے تو اس کے اوپر خمس ہے. وہ جتنا بھی ہے اس کا 20% ان کو خمس کے طور کے اوپر نکالنا پڑے گا. جی ضرور. اگلا سوال لیتے ہیں کہ السلام علیکم، میں چینل ون کی ریگولر ویور ہوں. مجھے اس چینل پر دکھائے جانے والے تمام پروگرام اچھے لگتے ہیں اور اس چینل پر دکھائے جانے والے پروگرام کیا آپ جانتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. اس پروگرام سے کافی معلومات حاصل ہوتی ہے اور مجھے نعت سننا بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ نعت شریف کا کوئی پروگرام دکھایا جائے. سوال اس میں کوئی نہیں ہے. ہم اپنی بہن کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پہ دکھائے جانے والے پروگرام کو پسند کرتی ہے، اور واقعی ہم ایسے پروگرام دکھاتے ہی ہیں کہ ہر انسان کو پسند کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیغام انسانیت، اسلام کا جو میسیج ہے وہ آپ کے حوالے ہم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ آپ کی حسرت آرزو انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ایک لڑکی بنا اپنے ماں باپ کو بتائے نکاح کرے اور صرف اس کو اور اس کے فرینڈ کو ہی پتہ ہو تو وہ نکاح آیا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، بہرحال جو مراجع ہیں وہ شرط لگاتے ہیں کہ لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا ولی ہے.
جی. تو اگر باپ کو نہیں پتہ یا اس نے اجازت نہیں دی ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے. اچھا جی، اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ناظرین اگلا سوال لے لیتے ہیں. جلدی جلدی آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچا دینے کی کوشش. میرا سوال ہے کہ اگر فطرہ کسی ایسے مسلمان، پھر بریکٹ میں لکھا ہے شیعہ، کسی ایسے مسلمان کو دے دیا ہے جو نماز روزے کا پابند نہیں ہے، تو کیا اس کے بدلے میں دوبارہ کسی مستحق کو دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ نے فطرہ جس وقت آپ دے رہے تھے آپ کو یہ چیز نہیں پتہ تھی اور آپ نے ایک مومن کو اپنے اعتبار سے فطرہ دیا ہے تو آپ کا فطرہ صحیح ہے. اچھا دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا سوال ناظرین. السلام علیکم، میرا نام مرزا مدثر حسین ہے، میں جونپور سے ہوں. آپ کا یہ شو بہت اچھا ہے اور ہم کو اس سے پھر وہی شارٹ ہینڈ کا استعمال ہے، لہٰذا آپ مکمل میسیج ٹائپ کریں تو بڑا بہتر ہوگا. ہم کو اس سے ہر بار کچھ نہ کچھ جاننے کو ملتا ہے. اللہ آپ کے اس چینل کو اور کامیابی دے، آمین یا رب العالمین. آمین. میری آپ کے چینل سے ریکویسٹ ہے کہ ہفتے میں کسی ایک دن سورہ توبہ کو چینل پر دکھایا جائے. خدا حافظ. ضرور آپ کا یہ پیغام، یہ میسیج ہم تک آ گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم غور و فکر کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ آرزو جو ہے وہ پوری ہو جائے. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم سر، میں اتراکھنڈ کے ڈسٹرکٹ اترکاشی میں جاب کرتا ہوں. وہاں پر کوئی مسجد اور امام بارگاہ نہیں ہے، گھر پر ہی رہ کر نماز ادا کرنا پڑتی ہے اور وہاں سے ٹرانسفر کا بھی کوئی ذریعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا نوکری ہم چھوڑ دیں یا وہیں پہ رہ کے نوکری کریں؟ جب تک آپ کو نئی نوکری نہیں مل جا رہی ہے آپ وہیں پہ نوکری کریں اور اپنے واجبات کو اگر آپ گھر پہ انجام دے سکتے ہیں، جیسے آپ نے کہ ذکر کیا کہ میں اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہوں، کوئی مشکل نہیں، آپ گھر پہ نماز پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں اگر اس سے بہتر جب آپ کو مل جاتی ہے تب آپ چھوڑ دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اگلا سوال بھی پیش کرتے ہیں. زینت پروین آپ کو سلام عرض کرتی ہیں. وعلیکم السلام. ان کا سوال یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شادی شدہ انسان سے شادی کرنا ایک کنواری لڑکی، کچھ ایسا لکھا ہے، مفہوم میں بتاتا ہوں کہ ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک شادی شدہ سے جنہوں نے بھی ایک کنواری لڑکی نے شادی کیا، اب اس کنواری لڑکی کے سامنے وہ انسان کہ جس کی پہلی وائف کا انتقال ہو یا جو بھی ہو گیا ہے، اب اس کی بار بار وہ ذکر کریں یا تعریف کریں. ان کا کہنے کا مطلب ہے کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پلٹ کے واپس آ جائے گی؟ دیکھیں بہرحال یہ جو اس طرح کے مسائل اٹھتے ہیں اس میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وہ قدم اٹھائے کہ جس سے اس کی ازدواجی زندگی بہتر سے بہتر چلے. اگر ان باتوں کے ذریعے وہ لگ رہا ہے اور قطعاً ایسا ہی ہوگا کہ اس زندگی کے اندر کوئی درار پڑ سکتی ہے، کوئی مشکل آ سکتی ہے، تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا. اور اگر ان باتوں کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تب یہ باتیں گناہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور قطعاً اس سے پرہیز کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر ایک سوال کسی نے بھیجا ہے اور جس طرح سے لکھا ہے میں اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا چینل پہ، مفہوم بیان کرتا ہوں. اگر ایک انسان رات میں سویا اور مجنب ہو گیا، یعنی غسل جنابت اب اسے کرنا ہے، لیکن جب صبح اٹھا تو وہ بھول گیا کہ میں نجس ہوں اور مسجد میں بھی میں پہنچ گیا. ان کا کہنے کا مطلب ہے نماز کی نیت بھی ہم نے باندھ لی اور پھر اب یاد آیا کہ میں تو نجس ہو گیا تھا رات میں، اب کیا کروں؟ فوراً نماز کو توڑ کے باہر نکلے گا. فوراً نکل جائے باہر. فوراً نماز کو توڑ کے وہیں سے باہر آ جائے گا. جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک اور نکاح کیا ہے اپنی وائف کی اجازت لے کر. پھر آگے فرماتے ہیں یہ جو نکاح ہے وہ چھپا کر کیا ہے لیکن دو گواہ کی حاضر، یعنی دو گواہ موجود تھے، تو کیا یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ اور پھر آگے فرماتے ہیں میرے پاس نکاح نامہ بھی ہے، نکاح ناموں کو صحیح کیسے مانا جائے؟ دیکھیے مکتب تشیع میں نکاح کے لیے شاہد ہونا ضروری نہیں ہے. اگر مرد اور عورت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے آپس میں شادی ہوئی ہے اور نکاح ہوا ہے، یہی کافی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے دو گواہ اور چار گواہ کی ضرورت نہیں. جی اگلا سوال لیتے ہیں. اگلے سوال انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. وعلیکم فرماتے ہیں السلام. ون چینل سے ہم سب کو بہت
بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. امید کرتا ہوں ہمیشہ ون چینل ترقی کرتا رہے انشاءاللہ آمین. پھر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مسلم بھائی سے ریکویسٹ ہے ون چینل کو سپورٹ کریں, ہیلپ کریں. میرا ایک سوال ہے, اب یہ سوال پہ آتے ہیں. آپ کا بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو یہ تجویز, یہ آئیڈیا پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میرا ایک سوال ہے, اسلام ایک ہے تو گروپ کیوں ہے؟ جو ان لوگوں میں, جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ پرستی ان میں کیوں ہے؟ جی, یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ابھی جو وائس والے سوالات تھے اس میں آیا تھا, تو جواب دیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو حقیقی اسلام ہے اس کو فالو نہیں کرتے. جی, اگر سب آئیں صحیح سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تمام یہ جو تقسیمات ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے. جی آگا, پھر اگلا سوال اب لے لیتے ہیں. ہم پروگرام کے آخری حصے میں تقریباً داخل ہو چکے ہیں, پروگرام اپنے خاتمے پہ آ رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم یاور علی فرام شاہ پور. مجھ کو آپ کا چینل ون بہت اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ. خدا آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے. آپ ہمارے حق میں دعا کرتے رہیے, انشاءاللہ خدا آپ پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا. ان کا کوئی سوال نہیں ہے, انہوں نے بس ہمارا شکریہ ادا کیا ہے. لہذا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مومن نماز جماعت میں دیر سے پہنچا جب آخری رکعت کے رکوع تمام ہو چکا تھا, لہٰذا اب وہ اگر جماعت کا ثواب لینا چاہے تو کوئی اور راستہ ہے کیا؟ جی, اگر جماعت ختم ہو جاتی ہے تو انسان آئے, کیونکہ اب وہ رکوع ہو چکا ہے جی, اور امام جماعت رکوع سے اٹھ چکا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس طرح سے جماعت میں لوگ بیٹھیں وہیں پہ آ کے وہ بیٹھ جائے اور صبر کرے. جب جماعت ختم ہو جائے تب کھڑے ہو کے اپنی نماز شروع کرے, تو پروردگار جو اس نے اتنی دیر جماعت کا ساتھ دیا ہے اس کا ثواب اس کو عطا کرے گا. جی آگا, بہت بہت شکریہ. اب ناظرین اگلا سوال لیتے ہیں. میں آصف کشمیر سے ہوں. کیا میں جان سکتا ہوں کہ نوحہ خواہ کس لحاظ سے نوحے میں جو ٹون سانگ والی استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح سے آخر کرتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, نوحہ عکاسی ہے غم کی. نوحے کے ذریعے سے انسان اپنے جو اندر غم ہوتا ہے اس کو دوسروں کے لیے اظہار کرتا ہے. جی, اب اگر اس کے اندر ہم آ کے ایسی چیزوں کو ایڈ کیے دے رہے ہیں جو خود حرام ہیں تو جواب بالکل روشن ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور یہی چیزیں ہیں کہ جو ہماری عزاداری کو کبھی کبھی خراب کر دیتی ہیں, اس کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. اچھا, لہٰذا کوشش کریں جو نیچرل حالت ہوتی ہے رونے کی, گریے کی, جی, نوحے کو اسی کو اوپر آ کے رکھیں, تب یہ نوحہ اچھا ہوگا اور یہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو پسند آئے گا. چاہے پبلک یہ کہے کہ اکثریت تو قبول کر رہی ہے, وہ اس سے کوئی ربط نہیں ہے. جی. اگلا سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا نام مزمل ہے اور میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے پیسہ یعنی صدقہ نکالتے ہیں, ان پیسوں کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں. اس پیسے کو آپ کسی بھی مومن کی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان مومن جو بھی ضرورت مند ہے آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی, بہت شکریہ. اب ناظرین ایک اور سوال پیش کرتے ہیں آقا خدمت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ میں نے ایک فون آرڈر کیا 7 اکتوبر کو, وہ 21 اکتوبر کو پہنچے گا, مطلب کہ تقریباً 6 یا 7 محرم, تو وہ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ محرم کا دن چل رہا؟ نہیں, کیونکہ آپ آرڈر پہلے کر چکے ہیں, اور یعنی آپ دیکھیے جب انسان آرڈر کرتا ہے اس وقت وہ خرید چکا ہے. جی جی, بس وہ جو اس کی ملکیت ہے اس کو مل دیر سے رہی ہے, لہٰذا آپ اس کو لے سکتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں. گرچہ اگر آپ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ رکیں, 13 محرم کے بعد آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اچھا اچھا, چلیے بہت شکریہ. ایک اور سوال لیتے ہیں. آپ کو سلام عرض کیا. وعلیکم السلام. اور پھر ون چینل کو دعا دیتے ہیں کہ وہ بہت ترقی کرے. مولانا سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, انہوں نے 2 آپشن دیا ہے. ان کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے کہ اللہم صلی, پھر ایک ہے اللہم صلی, ایک میں ہے SALLE, پھر ایک میں ہے اس سواد کے تلفظ کو پوچھنا جی, چاہ رہے ہیں. تلفظ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو صحیح ہے وہ آپ بیان کر دیں. یہ سواد کا تلفظ ایسا ہونا چاہیے کہ نہ اس میں سیٹی کی آواز آئے اور نہ سین ہو.
بلکہ زبان کی نوک کو اوپر لگا کے فل لے، جو تلفظ کیا جاتا ہے وہ تلفظ صحیح ہوتا ہے جی یعنی نہ سین کا تلفظ ہو اور نہ ہی اتنا زیادہ ہم اس کو گاڑھا کریں کہ جس سے سیٹی کی آواز آئے. جی یہ سواد کا صحیح تلفظ ہے، سواد. جی آغا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب اس پروگرام کا آخری سوال اور اس کا جواب آپ تک پہنچنے جا رہا ہے. مجھے اب تک جواب نہیں ملا، لیجیے آج آپ کا جواب مل جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے میرا جمعے کی نماز چھوٹ جاتی، یعنی میری جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو بعد میں بنا جماعت کے ظہر کی نماز کی نیت کریں گے یا جمعے کی؟ دیکھیے جمعے کی نماز میں شرط یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہو، اور اس کی تقریباً 4-5 شرطیں ہیں جو رسالہ عملیہ میں لکھی ہوئی ہیں. جی جی کہ اگر اس شرط میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں ہے تو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. اچھا. اور اگر انسان نماز جمعہ میں نہیں پہنچ پایا، لیٹ پہنچا، تو وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا ہے. اس کو 100% نیت نماز ظہر کی کرنی پڑے گی. جی اگر چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس طرح سے آپ کے ذریعے اہم ترین سوالوں کے جوابات ہمارے ناظرین تک پہنچ گئے ہیں. ناظرین آپ سے گزارش ہے جو شروع میں کی ہے اور درمیان گفتگو میں کی، واقعی جب اپنے سوال جب ریکارڈ کروا رہے ہیں تو ماحول خاموشی والا ہو تاکہ سوال سمجھ میں آئے. ٹیکسٹ آپ ایسا لکھ کر کے بھیجیں کہ پڑھنے میں وضاحت ہو جائے کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئے گا سوال تو اس کا صحیح جواب نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا کبھی کبھی ہم جو سوالوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ یہی وجہ بنتی ہے، جیسا کہ آخری سوال تھا کہ مجھے اب تک میرے سوال کا جواب نہیں ملا. تو ایسے اکثر سوالات آ جاتے ہیں کہ ابھی تک میرے جواب نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ تو یہ وجوہات ہو سکتی ہے. لہٰذا اس کا خیال کیجئے اور اپنے سوالوں کو ہم تک پہنچائیے. ہم تو حاضر ہی ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. میرا کوشچن ہے کہ جب قرآن ایک ہے اور نبی ایک ہے تو آپس میں فرقے اتنے کیوں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کے حساب سے نہیں چل رہے، ہم قرآن کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو یوم عرفہ مناتے ہیں تو عرفے کا مطلب کیا ہے اور یہ یوم عرفہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اس دن ایسی کیا خاص خصوصیت ہے اس کی کہ ہمیں اس دن بڑی عبادت ہے جس کے ساتھ منانا پڑتا ہے؟ شکریہ بہت بہت. اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی لڑکی شادی کر کے پہلی رات اپنا مہر معاف نہیں کرے اور پھر شادی کے 10-12 دن بعد کسی کے کہنے میں آ کر اس کا شوہر اسے مارے پیٹے یا زور زبردستی کرے اور اپنا مہر معاف کروائے اور لڑکی مجبور ہو کر اگر مہر معاف کر دے تو کیا یہ مہر معاف ہوا کہلائے گا کیونکہ لڑکی نے مجبوری میں ایسا کیا؟ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، اس مثال کو سنا کر کے ختم کرتے ہیں پروگرام کو، کہ کنویں تک پیاسے کو آنا پڑے گا پانی پینے کے لیے، لیکن یہاں پہ جسٹ ماحول ایک اپوزٹ لگ رہا ہے. ہم خود حاضر ہیں، یعنی ہم خود ایسا کنواں ہے کہ آپ کے پاس ہم حاضر ہو رہے ہیں. بس آپ اپنے ظرف کو، آپ اپنے سوال کو ہم تک پہنچائیے، ہم اس کے جواب آپ تک پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ اب ہمیں دیجیے اجازت. خدا